औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आम भी अगर पूछा जाए किसी भी मुशरिक से भी, काफिर से भी, ये किसने बनाया ज़मीन व आसमान, वो कह देगा अल्लाह ने। अल्लाह के वजूद के ऊपर किसी को शक नहीं है, मानते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह की रबूबियत के ऊपर शक है। वो कहते हैं अल्लाह तो सातवें आसमानों पे ऊपर बैठा हुआ है, तो अल्लाह को किसका पता कि मुझे क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए वो तो मेरे पीर को पता है, या मेरे बुत को पता है, या मेरे उसको पता है जो मेरे साथ है, जो मेरी ज़रूरतें पूरी करता है। अल्लाह को क्या पता कि मेरे दिल के अंदर क्या है? और यही हमारी कम इल्मी है कि हम ये जानते नहीं हैं कि जो अल्लाह है वही रब भी है। अगर उनसे पूछा जाए वलाइन सअलतहुम सअलतहुम सअलतहुम, सअला क्या हुआ? सवाल करना, ता तू आप, और अगर आप उनसे पूछें, हम ज़मीर लगी है, अगर आप उनसे पूछें मन किसने, खलक़स समावाति वल अर्द, किसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, ला यक़ूलुन्ना, यकीनन वो कहेंगे। लाम लाज़म के लिए इस्तेमाल हुआ, यक़ूलु वो कहेंगे, नून सकीला जोर देने के लिए, यकीनन वो कहेंगे खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, इनको पैदा किया उस गालिब इल्म वाले ने। अल्लाह सुब्हाना ताला की अस्माए हसना है दोनों, ये अजीज और अलीम, गालिब इल्म वाले ने। यकीनन वो कहेंगे कि इनको पैदा किया उस गालिब इल्म वाले ने जिसके पास सारा इल्म है। अल्लज़ी, तो वही है, इसमें मसूला, जाअल लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, जाअल लकुमुल अर्दा महादन, महद किसको कहते हैं? बिछौना, गहवारा, गोद कह लें। कुरान पाक में हम बहुत सारी जगहों पे इसके लिए लफ्ज़ फर्श इस्तेमाल हुआ है, फराशन, फर्श इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे पार्टिकुलरली जो है वो क्यों गहवारा इस्तेमाल हुआ, क्यों जो है वो महद इस्तेमाल हुआ, फर्श इस्तेमाल हुआ, क्यों? ये ज़मीन किस चीज़ के ऊपर है? मुअल्लक है दूसरे सियारों की तरह, पानी के ऊपर है, कितने हज़ार मील की जो है वो रफ्तार से घूम रही है। एक पंघोड़े में जब एक बच्चा लेटता है, पंघोड़ा तो मूव कर रहा होता है लेकिन बच्चा तो आराम से सो रहा होता है। यही सुकून हमें अल्लाह ने इस ज़मीन में दिया। ये वही ज़मीन है जो ज़मीन खुद पानी के ऊपर है, हवा में मुअल्लक है, इसके अंदर जो है वो, इसके पेट के अंदर आग भरी हुई है। तुम इसका सीना चीरते हो, इसको फाड़ते हो, इसमें से अपना रिज़्क निकालते हो, इसके ऊपर उसके ऊपर सोते हो, बैठते हो, उठते हो, जागते हो, चलते हो, फिरते हो। इस मूवमेंट को रोकने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें मेखें गाड़ रखी हैं, पहाड़ों की मेखें गाड़ रखी हैं ताकि इसमें मूवमेंट नजर ना आए। जब कभी जो है वो यही ज़मीन हल्की सी झुरझुरी सी लेती है, क्या होता है फिर? नानी याद आ जाती है उस वक़्त कि हाँ जी, कि जब सब कुछ याद आ जाता है जब ज़लज़ला आता है। फिर तो ये तो अल्लाह की नेमतें हैं कि अल्लाह ने इस ज़मीन को तुम्हारे लिए जो है वो बना दिया, एक फर्श बिछा दिया। जिस तरह मर्जी खाओ पियो सो जागो इसके ऊपर, जिस तरह मर्जी इसका जो है वो सीना फाड़ो, जिस तरह इसको चीरो, जिस तरह मर्जी इसमें से नबातात निकालो, नबात निकाल के जो है तुम अपनी ज़िंदगी में असर करो। जब ये हिलती है तो फिर पता चलता है कि ये ज़मीन किस बला का नाम है। जब ऐसे हिलती है यकदम तो फिर उस वक़्त जो है वो सब कुछ जो है वो याद आ जाता है कि ये ज़मीन तो मुअल्लक है, ये तो घूम रही है, इसकी तो इतनी स्पीड है और इसके अंदर ये कुछ है। तब हमें याद आता है, उससे पहले हम ज़मीन को देखते नहीं है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अब अगर ये ज़मीन फ्लैट हो, इसमें कुछ लैंडमार्क्स ना हो, कुछ जगह के वेदर्स जो है वो डिफरेंट ना हो, ऐसी मिसाल ले लें कि अगर आप एक सहरा में हैं, उसमें कोई लैंडमार्क नहीं है, उसमें कोई रास्ता नहीं है, आपको समझ ही नहीं आती कि हमने जाना कहाँ है। इसी तरह अगर आप समुद्र के दरमियान में हैं, चारों तरफ आपके पानी है, आपके पास कोई जीपीएस नहीं है, आपके पास कोई सितारों की इल्म नहीं है, तो आप किधर जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह इसमें ये रास्ते ना बनाता, अल्लाह अगर इसमें जो है वो लैंडमार्क्स ना क्रिएट करता, तो हम फिर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। या ये है कि ये पहाड़ों में अल्लाह ने जो दर्रे बना दिए, उसमें से नदियां नाले जो है बहा दिए। अगर सारे पहाड़ जो है वो एक फ्लैट दीवार होते तो फिर क्या होता?
پھر ہم وہیں جہاں پیدا ہوتے وہیں مر جاتے. حالانکہ راستے بنائے اللہ نے، لیکن اس کے اسباب کس نے مہیا کیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب یہ پہاڑی ایک ہی سلسلہ ہے کہ پہاڑ کے ادھر سے چلے جائیں تو آپ داران کا گان کی طرف چلے جاتے ہیں، ادھر سے چلے جائیں تو سوات کی طرف چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ آپ آگے کنجراب کی طرف نکل چلتے ہیں. تو یہ راستے یہ کس نے بنائے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے. اگر یہ راہ نہ ہوتے، فلیٹ پہاڑ ہوتے، اس کے درمیان میں کوئی آگے جانے کی رسا، پہاڑ تو گاڑ دیے میخوں کی طرح اس زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے، اگر وہ سارے فلیٹ ہوتے تو پھر کیا کرتے ہم؟ ادھر والے ادھر ہی رہتے، ادھر والے ادھر ہی رہتے، ایک ہی جگہ پہ ساری عمر جو ہے گزر جاتی. وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلٌ، سبلن کس سے؟ سبیل سے. سبیل ہوتا ہے واحد، سبل ہے اس کی جمع، اور بنائے اس نے راستے تمہارے لیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا سکو، تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو. اب بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کچھ پروڈکٹس یہاں پہ مخصوص ہیں کہ یہ یہیں پیدا ہونی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو سرد علاقوں میں پیدا ہونی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو اور گرم علاقوں میں پیدا ہونی ہیں. اب اس کی موومنٹ بھی تو ضروری ہے. اور پھر جہاں پہ ضروری نہیں کہ جہاں پہ وہ چیز پیدا ہو رہی ہے وہیں پہ وہ کھائی بھی جا رہی ہے، استعمال بھی کی جا رہی ہے. استعمال تو ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے جا کے کہیں سندھ میں کھجور، اور یہاں پہ آتی ہے. پیدا ہوتی ہے کھجور جو ہے وہ لگتی ہے سعودی عرب میں، بانٹی یہاں پہ جاتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکہ اس میں راستے بنا دیے تاکہ تم اس میں سے راہیں جو ہے وہ ڈھونڈ سکو. والذی، اور وہ وہی ہے، نزلہ اتارا جس نے، من السماء آسمان سے، مان پانی، بقدرن ساتھ ایک اندازے کے. دیکھیے ہم کہتے ہیں ایک فارمولا ہے کہ جب حرارت آتی ہے سورج کی تو پانی بخارت بن کے اڑتا ہے. سمندر 3/4 ہے، ایک تہائی زمین جو ہے وہ ایک حصہ ہے اور 3 حصے پانی ہے. جب وہ حرارت پڑتی ہے تو سارا پانی کیوں نہیں اڑ جاتا؟ وہ ایک خاص پانی کیوں اڑتا ہے، ایک خاص مقدار میں کیوں اڑتا ہے؟ وہی بخارت کیوں بنتا، سارا کیوں نہیں بن جاتا؟ اگر وہ سارا بن جائے اور سارا جا کے برس جائے تو پھر کون جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تو جب برس جائے تو پھر تو ہر چیز بہہ جائے اس میں، اور اس میں کچھ بھی پیدا نہ ہو سکے. کون ہے جو ایک خاص مقدار میں پانی کو جو ہے بخارت کی شکل میں اٹھاتا ہے؟ اب بخارت جو ہے وہ ہمیشہ اوپر سیدھے اڑتے ہیں، ان کی کوئی ڈائریکشنز نہیں ہوتی. ان کو ڈائریکشنز کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے. وہ ہوائیں جو ہیں وہ ٹنوں من پانی کے بادل جو ہے وہ اٹھاتی ہیں اور پھر وہاں لے کے جاتی ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، اور جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی برساتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں برساتی. اگر وہ زیادہ برسائیں تو وہاں پہ دلدل بن جائے، زمین کاشت کے قابل نہ رہے. اگر نہ برسائیں تو پھر وہاں پہ قحط سالی آ جائے، وہاں پہ دھول اڑنے لگے. یہ مطلب ہے اس کا کہ ایک ساتھ اندازے کے. نہیں تو اگر یہ سائنس کہتی ہے، ویسے میں نے عرض کیا کہ بخارت حرارت سے بنتے ہیں اور پھر وہی اوپر جا اکٹھے ہوتے ہیں، سارا سمندر کیوں نہیں بن جاتا؟ اتنی گرمی پڑتی ہے، 50-55 ٹمپریچر اس وقت عام ہے، سارا سمندر بخارت کی شکل میں کیوں نہیں اوپر اٹھ جاتا؟ ایک خاص مقدار ہی کیوں اڑتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم ہی اس کو اتنا دیا ہوا ہے. وہی ایک اندازہ ہے، وہی ایک نشانی ہے اس کی. من السماء بقدر، ایک خاص اندازے کے ساتھ. فانشرنا، انشاء سے پھر پیدا کیا ہم نے، بہی ساتھ اس کے، کس سے؟ اس پانی سے، بلدتن، بلدہ کس کو کہتے ہیں؟ بلد، بستی، شہر، میتا، مردہ. اس سے پھر ہم مردہ زمین کو جو ہے وہ ہم زندہ کرتے ہیں کہ ایک دھول اڑ رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی آپ کو سبزہ نظر نہیں آتا. وہ زمین کھانے پینے کے لیے چیزیں نکالنے کے اوپر جو ہے وہ اختیار ہی نہیں رکھتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ لاتے ہیں، اس کے اوپر بارش برساتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے وہ پھر کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر نباتات اگتی ہیں، پھر اس میں سے جو ہے وہ اناج اگتا ہے، پھر وہ پھل اگتے ہیں جو تم بھی کھاتے ہو اور تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں، نکلتے ہیں نا زمین سے. کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ. بار بار اللہ نے مثال دی اس بات کی کہ جس طرح زمین سے یہ نباتات اگتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی اگایا جائے گا، اسی طرح زمین سے تمہیں بھی نکالا جائے گا. سورہ نوح کی آیت نمبر 17 اور 18 یاد کیجئے. واللہ، اور اللہ ہی ہے، انباتکم، وہ ہاں جی، انباتکم، جو اگاتا ہے تمہیں، نکالتا ہے تمہیں، من الارض، زمین سے، نباتا، جس طرح نباتات نکلتے ہیں، اسی طرح جس طرح وہ، ثم یعیدکم، پھر وہ لوٹائے گا تمہیں اسی میں، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور تمہیں اسی میں سے پھر دوبارہ نکال بس کرے گا.
دیکھیے ہم بھی زمین سے ہی، ہم کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ جو ہمارا کھانا پینا ہے، جو پھل ہے، جو اناج ہے، جو سبزیاں ہیں، سب کچھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اسی زمین سے نکلتا ہے۔ اسی سے انسان کا خون بنتا ہے، اسی سے نطفہ جو ہے وہ اپنی شکل پاتا ہے، اسی سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ اس کو چھوڑ بھی دیجئے، ویسے بھی انسان کی مٹی سے بنایا گیا، اسی زمین سے لے کے بنایا گیا، تو سب کچھ زمین سے ہی نکلا۔ انسان کی تشکیل میں زمین کا ہی کردار رہا، اسی زمین میں پھر ملایا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ ایک پودا بنتا ہے، اس کا بیج ایک لے لیتے ہیں، وہ بیج دوبارہ زمین میں بوتے ہیں، اسی طرح انسان کو جو ہے جب مر جاتا ہے، روح اس کی لے جائی جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ایک ہڈی ہے جو باقی رہتی ہے، باقی سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو وہ جو بیج ہوتا ہے، وہ بیج جو ہے وہ جب اس کے اوپر بارش برستی ہے، زمین میں دبایا جاتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے دوبارہ اگاتا ہے۔ تو جب انسان پہلی دفعہ اگایا تو بعد میں اگنے میں کیا مسئلہ ہے اس کو؟ تو یہاں پہ کہا گیا کہ جس طرح ہم پانی برساتے ہیں، اس طرح اللہ کے عرش سے رحمت کی بارش ہوگی، اور فرمایا کہ اس طرح پھر جس طرح سبزہ اگتا ہے اس طرح انسان اگیں گے اور نکلیں گے، اور پھر جو ہے وہ ہر روح کو حکم ہوگا اپنے اپنے جسم میں چلی جائے، وہ چلی جائے گی، اور پھر سارے اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں نکال دیا جائے گا۔ تو یہ اب کلیئرٹی کے ساتھ ہو گیا جو ہم نے کہا ثم یعیدکم فیہا، تم اسی میں لوٹائے جاؤ گے۔ ہم جب بن گئے نطفہ کی شکل سے جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ گئے، اور پھر ہمیں زمین سے ہی ہمارا جو ہے وہ ہماری غذا، ہمارا اناج ملا، اور ہم اسی کو کھا پی کے بڑے ہوئے، تو پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اگنے کے بعد ثم یعیدکم، پھر لوٹائے جاؤ گے تم، اور پھر اس میں سے جو ہے وہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ یہی ہے، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، مر گئے، زمین میں پھر دفن کر دیے گئے، پھر زمین سے جو ہے وہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ پھر جس طرح کے ایک نباتات اگائی جاتی ہیں، فصل اگائی جاتی ہے، پھل اگایا جاتا ہے، زمین سے سبزیاں، ترکاریاں، سب کچھ نکالا جاتا ہے، اسی طرح ہی جو ہے وہ تم جو ہے زمین سے نکالے جاؤ گے۔ والذی، اور یہ تو وہی اللہ ہے، خلق الازواج کلھا، سب کے جوڑے بنا دیے اس نے، سب کے جوڑے بنا دیے اس نے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، اور بنا دی تمہارے لیے کشتیاں۔ فلک جو ہے وہ واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بنا دی تمہارے لیے کشتیاں۔ وَالْأَنْعَامَ، انعام چوپائے، اور بنا دیے تمہارے لیے چوپائے، مویشی۔ مَا تَرْكَبُونَ، تو رکبہ سوار ہونا، تم سوار ہوتے ہو ان کے اوپر۔ یہ اللہ نے کس نے تمہارے لیے بس میں کر دیا؟ ایک قوی جسا جانور، اونٹ۔ کیا انسان کی طاقت اس کے برابر ہے؟ ایک 7 سال کا بچہ 100 اونٹوں کی نکیل پکڑ کے چلا رہا ہوتا ہے، اشارہ کرتے ہیں وہ نیچے ہو جاتا ہے، میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ کس نے جو ہے وہ اس کو جو ہے یہ حکم دیا کہ تم انسان کے جو ہے وہ تابع ہو جاؤ، جن کے تم گوشت بھی کھاتے ہو، ان کا جو ہے وہ ہر چیز تم استعمال میں لاتے ہو، اور پھر ان کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو، وہ تمہاری بار برداری کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح کشتیوں میں کس نے یہ ودیعت رکھی کہ یہ کشتی جو ہے سمندر میں ڈوبے گی نہیں، سمندر میں تم ایک چھوٹا سا کنکر پھینکو وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے بنائی تمہارے لیے تاکہ تم ان کے اوپر سواری کر سکو۔ لتستو، تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ تستو، سین واو یہ اس کا مادہ ہے، سوار، تاکہ تم سوار ہو، چڑھ بیٹھو، علی ظہورہ، ظہور کس سے ہے؟ پشت سے، ان کی پشتوں پر۔ یہی ہوتا تھا، گھوڑا تھا، اونٹ ہوتا تھا، جم مارا یا جیسے بھی ہے، اس کی پشت کے اوپر جو ہے وہ جا بیٹھے، تاکہ تم چڑھ جاؤ، اس پشت پہ بیٹھ جاؤ اس کی۔ وہاں اس وقت جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی تھیں، اب جہاز آ گیا، بسیز آ گئی، کاریں آ گئی، دوسرے سورسز آ گئے، لیکن یہ سورسز بھی کس نے جو ہے وہ تمہارے تابع فرما کر دیے؟ جب گاڑی چلتی ہے تو نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے نا، آگ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم، کس نے مسخر کر رکھا ہے اس آگ کو تمہارے لیے کہ تم اس میں بیٹھو، اور ٹھنڈی جو ہے وہ اے سی بھی چلاؤ، اور اس کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ ہو سکتا تھا؟ اسی طرح ایک جہاز ہے، وہ جہاز 400-500 بندے کو جو ہے وہ اپنے گود میں بٹھاتا اور بٹھا کے اٹھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جہاز بنانا کس سے سیکھا ہے؟ ان پرندوں سے سیکھا ہے، کس طرح فلائٹ لیتے ہیں، اسی طرح جہاز جو ہے ان کو سیکھ لیا۔ لتستو علی ظہورہ، تاکہ تم سوار ہو اس کی پشتوں پر۔ ثم تذکروا، پھر تم یاد کرو، کس کو؟ نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو۔ کس وقت؟ اذا استویتم الیہ، جب تم اس کے اوپر چڑھ بیٹھو تو پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو کہ اگر یہ میں اللہ نے میرے لیے مسخر نہ کر دیا ہوتا تو میں تو اس قابل ہی نہ ہوتا۔ اتقولوا،
اور تم کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم تو اس کے اوپر قابو پانے والے نہیں تھے۔ اقرن سے جس کا معنی ہوتا ہے قابو پانا، کنٹرول کرنا، ما کننا لہ مقرنین، اور ہم تو اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے۔ اونٹ کو قابو کر سکتے تھے اس وقت، گھوڑا قابو آ سکتا تھا، آج جہاز جو ہے وہ قابو آ سکتا ہے۔ جہاز کے کاکمنے دیکھے آپ کو، کتنی سینکڑوں وہاں پہ سامنے انڈیکیٹرز، مشینیں، لائٹس اور سب کچھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی چیزیں۔ ایک یہ اڑ رہا ہے، اس کو کس نے یہ سارا کچھ فٹ کر کے دے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کس وقت ہوا کا پریشر کیا ہے، کس طرح چلنا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تم اس کے اوپر چڑھ بیٹھو تو پھر کہو اس وقت پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہم تو اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے۔ اور ساتھ یہ کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یاد رکھو کہ جس طرح یہ سفر سے ہم نے پلٹ کے آنا ہے، اسی طرح ہم نے اللہ کی طرف بھی پلٹ کے آنا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک سفر ہے، زندگی بھی ایک سفر ہے۔ ہم یہاں پہ مسافرانہ ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جب سفر میں ہوتے ہیں تو کیا لے کے جاتے ہیں، کتنا سامان باندھتے ہیں ساتھ اپنے، اتنا ہی جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر ہم زندگی میں رہتے ہوئے، بسر کرتے ہوئے کیوں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ 7 نسلوں کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ جب ہم یہ ساتھ کہہ کے بیٹھیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو میرے لیے مسخر کر دیا، ہم تو نہیں قابو کرنے والے تھے، اور اللہ تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سفر ہمارا جو ہے وہ آخری سفر، یہ سفر ختم بھی تو ہو سکتا ہے۔ روز ہم جہاز گرتے دیکھتے ہیں، روز جو ہے وہ ہم گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس دیکھتے ہیں کہ آخری سفر ہو۔ تو جو شخص یہ سوچ کے بیٹھے گا کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو کیا وہ گناہ کا راستہ اختیار کرے گا، گناہ کے سفر پہ جائے گا کبھی بھی؟ اور پھر یہی ہے کہ جس طرح تم سفر میں تھوڑا سا سامان لے کے جاتے ہو، اسی طرح زندگی میں بھی اتنا ہی رکھو کہ جتنا تم ایک مسافر کی طرح، کہ جو توشہ آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے اتنا ہی رکھو۔ بہترین توشہ تو وہ ہے جو آدھے آخرت کے لیے تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ کسی نے جب دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جس وقت سواری پہ سوار ہونے لگے تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر فرما کے سواری پہ جو ہے وہ چڑھے، اور چڑھ کے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ بسم اللہ مجرہا، یہ دوسری دعا ہے۔ اصل میں میرے وہ بلٹ ان ہوئی ہے کہ میں جب بھی ایک پڑھتا ہوں وہ دوسری میں ساتھ خود ہی پڑھ لیتا ہوں۔ پھر آپ نے 3 دفعہ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ بس تو ہی الہ ہے، بلا شبہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فاغفر لی، پس بخش دے ہمیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اس طرح چت لیٹ گئے سواری کے اوپر، اور پھر کھلکھلا کے ہنس دیے۔ علی بن ربیع رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا آپ ہنسے کیوں اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کو یہ دیکھ کے کیا، میرے نبی بھی جس وقت سواری پہ سوار ہوتے تھے یہی انہوں نے کیا تھا، اور وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ چت لیٹنے کے بعد، یہ دعا مانگنے کے بعد، فاغفر لی کہنے کے بعد مسکرا دیے تھے۔ تو کہتا جو سوال تو نے مجھ سے کیا یہی سوال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے کہتا ہے فاغفر لی، اے اللہ بخش دے مجھے، تو اللہ کہتا ہے کہ بندہ کیا ہے کہ بندے کو پتا کہ صرف میں ہی بخش سکتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں۔ تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی مسکرا دیا کہ اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ ہی سے بخشش مانگنی ہے۔ تو جب اللہ مسکرا رہا ہے کہ اللہ کو مان ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہی کہہ رہا ہے اور میں نے ہی بخشنا ہے، تو اللہ مسکرایا، نبی مسکرایا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ علی مسکرائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے وہ کہ جس وقت ہم بیٹھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جس وقت شروع میں یہ دعا جو ہے وہ کہنی شروع ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ قیامت تو ڈراؤندے نے سنو، اِلیٰ ربنا لمنقلبون، اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو یہ تو ڈراتے ہیں جہاز میں بٹھاتے ہوئے۔ بہت کوشش کی تھی شروع میں جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بھی۔ تو کیا اب طریقہ کار کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر، لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ تو ہی الہ ہے، بے شک ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، بے شک اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ سواریاں اگر ہمارے بس میں اللہ نہ کرتا تو کیا ہم اس قابل سے یہاں سے وہاں تک جا سکتے؟ ہم تو ایک سائیکل کے بیٹھ کے جانے کے قابل نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ ہمیں دے دیا، کتنی نشانیاں ہمارے لیے ہمارے سامنے جو ہے وہ اللہ نے بنا دی۔ تو ان نشانیوں کو اگر غور سے دیکھیں،
اگر نہیں دیکھیں گے تو ہمارا شمار ان میں ہوگا جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، ان کی زبان ہے یہ حق کہتے نہیں ہیں، یہ جانور ہیں بلکہ یہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس کیٹیگری میں شامل ہونا ہے یا ہم نے اس نشانیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ہیں ساری چیزیں۔ جب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا تو پھر شکر بھی اللہ کا بجا لاؤ، پھر سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے کرو۔ یہ نہیں ہے کہ پھر یہ سب کچھ تو مانو لیکن پھر جب باری آئی سجدے کی تو اس میں کسی اور کو شریک کر لو، پھر کسی اور کو جو ہے اس کے برابر کھڑا کر دو، کسی اور کو اس کا حصہ دار بنا دو، اس کا رشتہ دار بنا دو، اس تینوں میں سے ایک بنا دو، اس کا بیٹا بنا دو، اس کی بیٹیاں بنا دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کتنا جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خطاؤں کو پھر بھی معاف فرماتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں اگر، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا اس غالب حکمت علم والے نے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَادًا، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا زمین کو فرش کے، جس نے بنایا زمین کو فرش، گود بنایا، گہوارہ بنایا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم جو ہے وہ اس سے راہ پا سکو، تم اپنی منزل پہ پہنچ سکو۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور اسی آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا۔ اس کی مثال میں نے آپ کو سمجھا دی، سارا پانی اڑ جاتا، سارا گر جاتا تو کیا کر لیتے ہم، فَانشَرْنَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا، اور اسی سے ہم پھر جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں مردہ زمین کو۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے جس طرح یہ نکلتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے سامنے روزمرہ کی مثال ہے، ہم روز گزرتے ہیں کہ ایک درخت جو ہے وہ بیج سے جو ہے وہ اس کی کمپل پھوٹتی ہے، اس کی ایک بنتی ہے، اور پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، اس میں پھل لگتا ہے، اس کے بعد وہ مرجھا جاتا ہے، وہ بالکل ٹنڈ منڈ سا رہ جاتا ہے، پھر اگلے سال اس کے اوپر جو ہے وہ کمپل پھوٹتی ہیں، پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ مر کے دوبارہ ہو سکتا ہے تو اللہ تو کہتا ہے کہ جس طرح میں نباتات اگاتا ہوں اسی طرح تم بھی اگائے جاؤ گے۔ یہ روشن مثالیں دی جا رہی ہیں۔ والذی خلق الازواج کلها، اور پھر اس نے سب قسم کے جوڑے بنا دیے۔ وجعل لکم من الفلک والانعام، اور تمہارے لیے اس نے کشتیاں بنا دی اور معاشی چوپائے بنا دیے، ما ترکبون، تاکہ جو جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم چڑھ بیٹھو ان کی پشتوں پر، ثم تذکروا، پھر یاد کرو نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو، کیا، اذا استویتم علیہ، جب تم ان کے اوپر سوار ہو، جو چڑھ بیٹھو تو پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اور تقولو، اور کہو تم، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لکم، مسخر کر دیا ہمارے لیے اس نے، ھذا، اس کو، اس سواری کو۔ جہاز کنٹرول میں ہوتا ہے، بس میں ہوتا ہے، گاڑی بس میں ہوتی ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں ٹائر کھل گیا، بریک فیل ہو گئی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں چیزیں، اگر وہ نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ورنہ ہم تو اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، اور بے شک طرف اپنے رب کی ہی لمنقلبون، یقیناً ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اس بات کو ہم پلے باندھنے کے لوٹ کے جانا ہے۔ ایمان تو ہے، یقین نہیں ہے، یقین بھی پیدا کر لیں تو پھر ہم اس راہوں پہ چلنے سے خود ہی رک جائیں گے، پھر ہم وہ گناہ کے کاموں سے یہ وہ ویسے ہی چھٹکارا پا لیں گے۔ کوشش کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہم سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا،
اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.